अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, इस वक्त वीलॉग भी कर रहे हैं, अवाम में भी जा रहे हैं, हल्के में भी जा रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, लाइव शोज में रोजाना होते हैं। बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है। अच्छा, सबसे पहले तो इस वक्त जो नाअहली की मुलाकातें हुई, पहले आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई, उस वक्त भी मुलाकातें हुई बरतानवी और अमरीकी, और आज अहलियत हुई, उसके बाद भी मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ साहब की अभी बरतानवी जो एम्बेसडर है जेन मैरियट, उससे मुलाकात हुई, और ये बड़ा अहम मामला है क्योंकि जेन मैरियट का याद रखे किरदार कीनिया के इलेक्शन में, वहां पे इलेक्शन मैंडलिंग में वहां पर इन पर इल्जामात लगे, वो बाद में बहुत सारे मामलात इस तरह के आए। उसके बाद बिलावल की मुलाकात डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफीर के साथ हुई। अब इस साल में अमरीका और बरतानिया में भी इंतखाबात है, क्या पाकिस्तानी सफीर वहां जाकर इस तरह डेमोक्रेट से या रिपब्लिकन से मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो मैं देखना चाहूंगा। बहरहाल इसके साथ साथ जो खान की दूसरी तरफ अपने बच्चों से बात नहीं करवाने देते, वहां पे मामलात आपके सामने, जिस तरह आज इमरान खान के ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैगाम भिजवाने पड़ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जो कालम आया। इसके साथ साथ जो पेशावर में कल बल्ले के निशान का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी उसके बाद अगले दिन समात है। और नवाज शरीफ साहब की अहलियत तो आपको पता है, वो कह रहे हैं हम कंपेन शुरू इसलिए नहीं कर रहे थे कि एक दफा ये फैसला आ जाए। आज फैसला आ गया, अब कल से देखते हैं उनकी कंपेन कैसे शुरू होती है। अभी तक तो वो घर से बाहर नहीं निकल रहे। तोशाखाना केस में भी खान साहब की दरख्वास्त जमानत लग चुकी है। और इसके अलावा जो पिंडी में आपको पता है MP हैं उमर तनवीर साहब, उनके भाई की एक वीडियो सामने आई कि जो बयानात उनके आ रहे हैं उसमें हम शामिल नहीं है। और 9 मई के मामले पर अब दोबारा एक नई कैबिनेट कमेटी बनाई गई, 284 लोगों को दोबारा क्रैकडाउन शुरू हुआ। अजहर साहब लाहौर में मौजूद है। अजहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले तो आज नवाज शरीफ साहब की नाअहली पे अहलियत पे बात करें। सबसे पहले आज जो फैसला आया, लोगों को पता था कि ये एक लंदन प्लान है जिसकी खान साहब ने बार बार बात की, आप लोगों ने भी जिक्र किया, उसका एक बड़ा मरहला पूरा हो चुका है। अब ये क्या 2/3 मेजोरिटी अभी भी मांग रहे हैं कि आपके ख्याल में इनकी जाती निशस्तें भी इस वक्त मुश्किल है? सभी देखिए, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। जब मैं इंग्लैंड में था, पाकिस्तान में यही बात खुल के कहा करते थे कि एक दौर आएगा, यानी जस्टिस काजी फाइज साहब का दौर आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नवाज शरीफ के ऊपर से दाग धूल। मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं कौन सी क्वालिटी का ये डिटर्जेंट पाउडर है कि बहुत ही यानी घटिया पाउडर है कि लोहे के ऊपर कोई जंग आलूत जंग यानी जंग से बहुत बड़ी चीज वो काटी जा रहा है। ये बड़ी बात है, लेकिन ये तारीख कोई अच्छी नहीं लिख रहा है। ये मैं बता दूं आपको, ये जो तारीख है, ये तारीख के औराक में अच्छे लफ्जों में नहीं याद रखी जाएगी। तो आप यानी आप एक तरफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात के साथ क्या कुछ हो रहा है, वहां हमारी अदालतों या सुप्रीम कोर्ट की आंखें लगता है बंद नजर आती हैं या धुंधली नजर आती हैं। यानी वहां पूछे जाते हैं एविडेंस क्या है, और हालांकि हमारी अदालतों के पास इतना मैन पावर भी है। क्या मुश्किल काम था, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से सिर्फ आप डाटा मंगवा लें, हर पिटीशन के साथ लगे हुआ सबूत कि प्रपोजल स्कैंडर के साथ क्या हुआ, पर्चे कौन से थे, एक एक चीज लगी हुई है। यानी ये जो आप बैठ के चाह रहे हैं कि हजारों पेजेस इकट्ठे होने चाहिए, फिर क्या कैमरे की आंख रोजाना वो आप यूट्यूब पे बताते हैं लोगों का, फिर कहते हैं कि टीवी चैनल्स पे नहीं नजर आता। तो ये तो अब जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। यानी इन चीजों को अगर आप मुझसे पूछते हैं, मुझे तकलीफ हुई इस बात की। मिसाल के तौर पर 4 बड़े लकूनाज हैं इस फैसले के अंदर। मैं इसको चैलेंज करने जा रहा हूँ अपील अच्छा, के अंदर इस फैसले को। जी जी बिल्कुल, मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ, और मैंने काफी मेहनत कर ली है। मैंने तो बहुत पहले तैयार कर ली थी, मैं वेट कर रहा था। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको, सच बोलना हाँ, चाहिए आदमी को। ये तो खबर तो ये तो ये खबर है तो कि अजहर सदीक साहब ने चैलेंज कर दिया फैसला। जी बिल्कुल, नविश्ता दीवार लिखा था, मुझे तो पता था पहले दिन से, तो इसलिए मैंने तो तैयारी कर ली हुई है। सिर्फ इस फैसले में से चंद चीजें उसमें ऐड करके सेक्शन 232 में चैलेंज कर रहा हूँ। अब बड़ी बड़ी मजेदार बात ये है कि यानी एक आम आदमी की समझ के लिए आपको बता दें, सभी यहाँ मजाक उड़ाया जाता रहा, मुझे शर्मिंदगी हुई इस बात की कि क्या कि सादो का अमीन आका दो जहां जू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कोई शक नहीं है। सादक और सादक का मतलब क्या है? सच्चा, ईमानदार। अमीन का मतलब है ईमानदार। ईमानदार, भाई बिल्कुल। पार्लियामान ने आपकी 18वीं तरमीम के जरिए लिखा है कि सगेशस राइट, यानी किसने कहा है? क्या कहा? दो जहां हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैंडर्ड के मुताबिक बात है। उसका मतलब है सच्चा और ईमानदार होना। तो हाँ, उनकी नवाज शरीफ सूरत सच्चा इस और तरह की है। ईमानदार नहीं है, तो बड़ी सीधी सी बात। यानी इसको हजरत कायदे आजम से अपना तशबीह देना बड़ी तकलीफ हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई इन लफ्जों को सुन के। फिर फिर कहना कि जी हम जजेस ऐसे हो, वो भी जज बात इतनी है कि जजों का, चले यही ले लें, जजों का ही ले लें। मैंने आज से 10 साल पहले ना तजवीज की थी कि जजेस की तैनातियों का मेरिट भी यही होना चाहिए कि वो 62 और 63 पे पूरा उतरता हो। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल। तरमीम करें आप।
وہ ترمیم تو کسی وقت یہ نہیں آج یاد آ گیا آج آ جائیں کریں نا, کورٹ کہے نا کہ 62 اور 63 کا معیار لگا کے ججز تعینات کریں, لیکن وجہ کیا ہے اور ہے کیا, یہ سوسائٹل ویلیوز ہیں. زیادہ تر آپ فارغ کے ہو ملک آسٹریلیا میں, برطانیہ میں جہاں کے لیے اس طرح کی جھوٹی کوئی بات کرے اڑا کے باہر پھینکتے ہیں, اس کو دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ پارلیمنٹ کی شکل نہ دکھانا. سر بھائی ابھی جو انہوں نے ریسسٹ ریمارکس دیے تھے لطیف کوسٹا صاحب کے نام پہ, اسی پہ یہ جوڈیشل ریفرنس ہو جاتا ہے, فارغ ہو جاتے. نہیں حقیقت ہے بھئی. اچھا اگلی بات لے لیں آپ بھئی, آپ آئین میں ترمیم کریں نا اس میں, ابھی آرٹیکل 62(1)(f) کے اندر, اور پھر آپ ایک طرف سیکشن 232 آپ کے سامنے آیا, آنکھیں بند کر لی آپ نے. اسی طرح جیسے پنچایتی فیصلہ الیکشن کا کیا تھا, سیکشن 57 میں اختیار دے دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اختیار جو ہے نا بیسیکلی صدر پاکستان, یہاں بھی اگر دیکھا جائے 232 کا یہاں خاموش ہو گیا. پھر اگلی بات بڑی واضح طور پر ہے, یہ نظر آ رہا ہے نواز شریف کا اتنی جلدی کیا اس الیکشن کے اندر, کیا جلدی تھی یعنی اتنا کیا, یعنی بھیا آرام سے. باقی آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت موقع تھا کہ پورے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے, جو الیکشن میں زیادتی ہو رہی تھی اس معاملے کو دیکھنے والی بات تھی. تو اس لیے میں سیکشن 232 کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اور اپیل بھی انشاءاللہ سپریم کورٹ میں فائل کر رہا ہوں میں. زبردست. اچھا یہ وکلا پہ بڑی تنقید ہوئی اس کیس کے حوالے سے, لیول پلینگ فیلڈ کا جو کیس چل رہا تھا کہ تیاری نہیں تھی, لیول پلینگ فیلڈ پہ بہت ساری چیزیں وہ پیش کر سکتے تھے, لیکن جو جج صاحب کا رویہ دیکھیں, ان کے ریمارکس دیکھیں, جس طرح وہ تضحیق کر رہے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ اگر جتنی مرضی, آپ ایک ایسا بہت بڑے لائر ہیں پاکستان کے, اگر آپ اس عدالت میں ہوتے تو آپ کے سامنے, قاضی فائز صاحب کے سامنے, کیا یہ معاملہ آپ کس طرح ہینڈل کرتے, اور یہ کیا وکلا پہ تنقید جائز ہے؟ دیکھیے میں یہ چونکہ بنیادی طور پر یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگ نہیں ہوتی ہے, یہ انکوائریل پروسیڈنگ ہوتی ہے, انکوائر کرنا ہوتا ہے. تو عدالت کے پاس زیادہ پاور ہے, زیادہ اختیارات ہے, وہ بیوروکریسی کو کہ لے کے آئے نا ڈیٹا سارا. یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے بتایا کہ تمام پانچوں کی پانچوں ہائی کورٹ سے ڈیٹا اکٹھا کر لیتے. اب یعنی میرے پرپوزل اسکینڈر کو روکا گیا, ابھی خرم کھوسا کا معاملہ زیادہ مارنے کے لیے آگے تھے, میں ان کے لیے آگے نکلا, باہر جا کر میں نے جس طرح اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, یہ بھی ریکارڈ, پھر ہم نے ان کو کویشچن کروائی, یہ تو ریکارڈ کے اوپر, یعنی یہ بھی کہیں گے ثبوت لے کے آئے آپ ہی کی کورٹوں نے یہ کیا ہے نا, یا تو کہیں نہیں کسی نے کیا. پھر اچھا اسے آگے چلتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو اغوا ہوئے, یعنی یہ پچھلے ایک تو 9 مئی کا ثانیہ ہے نا, پرزور مذمت کرتے, 9 مئی سے پہلے کیا تھا, عمران خان کے گھر نان اویلیبل وارنٹ جانے تھے, وہ یہی یعنی اپنا 12 ملکوں کی پولیس گئی یار, فلمی ڈائلگ بول رہا ہوں میں, 12 ملکوں کی پولیس کیا ایک نان اویلیبل وارنٹ سروس کرانے تھے. پھر ہم نے دیکھا ضلع شاہ کے ساتھ ہم نے اتنا کچھ ظلم دیکھ لیا ہے, اتنی تکلیفیں دیکھ لی, پریس کانفرنسیں کر دیں, ٹی وی پروگرام چلا دیں, باہر آ جائیں, یعنی ملک کا تشدد کر جا, اور آپ مذاق سمجھتے رہے ہیں کہ جناب اگر وہ آ کے کورٹ کے سامنے نہیں کیوں ہے, وہ پنجابی کہتے ہیں بکری اپنی جان تو گئی, کھانا لینے سواد نہ آیا, یعنی بکری نے گردن میں چھری مروا دی, اور گوشت والا کہتا ہے مزہ ہی نہیں آیا یار, ہمیں یار بتا تو دیکھے نا کہ اس بندے کی تکلیف دیکھے, اگر ان میں سے کوئی ہوتا. بالکل اظہر بھائی, یہ مزے لیتے لیتے ٹرک کے نیچے نہ آ جائے. اب ایک اور اس میں اچھا, اس میں جیو کے آپ نے دیکھا ہوگا, ابھی جو فاروق نائک صاحب کا بھی ان کا ذوالفقار علی بھٹو کیس میں, اس میں وہ باقاعدہ یو ایس بی دے رہے ہیں, اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں سماعت کے بعد اس کو چیک کرتے ہیں ڈیورنگ انٹرویو, وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ لوگوں کی ویڈیوز نہیں دکھانے دیتے, آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتے, آپ کے ثبوت نہیں مانتے, آپ کے ایفیڈیوٹ نہیں مانتے, آپ کے لوگ اغوا ہوئے وہ نہیں مانتے, لاپتہ افراد کہتے ہیں خود آئیں. یہ کس قسم کا انصاف ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں بات وہی ہے نا, اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ لکھی جا رہی نا, تاریخ لکھی جا رہی ہے نا جی, کہ یہاں جو یعنی آپ کو خدا رہا ایسا مسئلہ کیا ہو گیا, وہی رویہ رکھے نا. یعنی یہ دوہرا رویہ نظر آ رہا ہے, یہ تکلیف دہ بات ہے. ہر چیز اب یعنی ہر چیز کا ایویڈنس لا کے دو, ثابت کر کے دو, بھی کیا ثابت کر کے دیں آپ لوگ. یہ نہیں ہے تو جسٹس حاکم صاحب کا دور یاد کر لیں, وہ خود سڑکوں پہ نکل جایا کرتے تھے, نکل آتے سڑکوں پہ, آپ بھی, آپ کو روکا تھا کسی نے, آپ سڑکوں پہ نکل آتے, آپ دیکھ لے رہے سارا. تو یہ جو باتیں نا, یہ جو رویہ ہے دوہرا معیار, یہ دوہرا معیار کسی طرح سوٹ نہیں کرتا ہے ہمیں. ہم کوئی ایسی غیر قانونی بات نہیں مان رہے. نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے پہلے دن سے باعث ہے, آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سب سے پہلے پروبیٹڈ فنڈنگ, پھر توشہ خانہ, پھر توہین الیکشن کمیشن, پھر انٹرا پارٹی الیکشن, پھر بلہ لے گیا. آپ ذرا سوچے تو صحیح نا کہ کتنی تکلیف دہ معاملے میں رہا ہے. مجھے اب دیکھ لینا, یعنی میں کوئی 9 مہینے باہر رہ کے مجھے کوئی شوق سے رہ کے آیا ہوں میں, کہ اپنی وکالت میں نے داؤ پہ لگائی
میرے گھر پیٹرول میرے پکڑ لیے پیٹرول پمپ والے جنہوں نے میرے گھر پیٹرول پمپ سے حملہ کیا تھا, جنہوں نے فائرنگ کی تھی, پکڑ لیا کوئی بھی؟ کبھی پوچھا میری سپریم کورٹ نے کہ کون تھے وہ لوگ؟ دیکھیں نا, یہ اگر یہ باتیں ہیں تو پھر یہ باتیں ایسی ہیں. ان پہ آپ اظہر بھائی 9 مئی کا کیس ڈالیں, دیکھیں وہ کیسے پکڑے جاتے 2 منٹ. اچھا سر, ابھی بلے کا نشان جو کل پشاور میں آپ کو پتا ہے سماعت ہے, بڑا اہم معاملہ ہے, اور پھر 10 جنوری میں سپریم کورٹ میں بھی ہے, آپ کی کیا رائے کیا ہے, کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, بلے کا نشان یہ لے نہیں سکتے ہیں, یہ بدنیتی پر عملی سارا پروسیس لے کر چل رہا ہے, اور الیکشن اور ہم اس الیکشن کمیشن کو واہ واہ کرتے ہیں. کس بات کی واہ واہ کرنی ہے بھائی؟ کیا ہے, کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ سیکٹری الیکشن کمیشن اب آج کل لگ گیا, پتہ نہیں کو بہت ایماندار, کیا ایماندار آدمی تھا, جتنی تباہی الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھ کر کی ہے, اب موقع آ گیا تھا, پھنس رہے تھے, اب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بہت ایماندار آدمی, یا باقی ایسی کوئی باتیں ہیں ہم سب دیکھتے رہے آنکھوں سے. اب بلے کا نشان دیکھیں, مجھے یہ میں بتاؤں آپ کو, آرٹیکل 17 ہے آئین کا, جو کہتا ہے سیاسی جماعت بنانے کی اجازت دیتا ہے. اس سیاسی جماعت پہ پابندی اگر لگانی ہے نا, تو انٹیگریٹی اینڈ سوورنٹی آف پاکستان کے خلاف کوئی سیاسی جماعت کام کر رہی ہو. اور یا دوسرا ہے دہشت گردی ایکٹ کے تحت, وہاں سزا کا ایلیمنٹ ہے. کوئی ابھی دیکھیں پرچے ہوئے ہیں, کیا کوئی ٹرائل ہو گیا؟ آپ پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد کہہ ہی نہیں سکتے, عمران خان کو بھی دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے کہ سزا پہلے دلوائے نا. کیا آپ نے کوئی سزا دلوا لی کسی جگہ پر؟ کسی جگہ نہیں ہے. اسی طرح کیا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگوا دی, بین کر لیا, بین کرنا ہے تو آرٹیکل 17 کے تحت سپریم کورٹ جانا ہے, آپ وہ نہیں کر سکے. پھر آپ نے کوئی ذیلی کمیٹی بنائی, ذیلی کمیٹی کے ذریعے بیٹھ کر آپ نے کہا کہ جناب بیٹھ کر, وہ جب پوچھا گیا صاحب یہ نگران وزیر اعظم سے, اس نے کہا میرے پاس ایویڈنس ہی کوئی نہیں ہے. تو ہمیں تو دیکھیں نا, ہمیں تو وہ حالات دیکھنے نا. اب ان سب چیزوں کو جب ملا کر آپ دیکھیں, سیکشن 215 ہے, میں نے اس کی وائریز چیلنج کرنے کی پٹیشن میں نے تیار کر لی تھی. پارٹی کی طرف سے مجھے ابھی سجیشن دی کہ ابھی روکا جائے, میں نے مکمل کی ہوئی ہے. سیکشن 215 میں اختیار دیا گیا کہ بلے کا نشان آپ لے سکتے ہیں. وہ آئین کے آرٹیکل 17 کے کھلا خلاف ورزی ہے. اور میں آپ کو خوشخبری دے رہتا ہوں, پشاور ہائی کورٹ کل بلے کا نشان بحال کر دے گی. اور میں اس کے پیچھے جو اگلی خبر آپ لینا چاہتے ہیں, یہ بڑی ہیڈ لائن ہے, یہ بڑی ہیڈ لائن ہے, آپ نے کیا جی بالکل بلے کا نشان بحال ہوگا, کیونکہ وجہ ہے کہ ہے ہی کوئی ایسی چیز نہیں. اور اسی کے ساتھ وہ چیزیں, اگلا سوال تم نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ 15 جنوری والا کیا کہا ہے, وہ اس سے پہلے آدھی گراؤنڈ میں بنا دوں گا آپ کو کہ بلے کا نشان ہمیں مل جانا ہے. اور بلے کے نشان سے یہ حق ہے ہمارا, ہم لے کے رہیں گے آزادی, یہ حق ہے ہمارا, یہ بلہ ہمارا حق ہے, نہیں لے سکتے, نہیں چھین سکتے تم. یہ عمران خان کی پہچان ہے. اور ایک بڑی زبردست بات بتاؤں آپ کو یار, آپ آسٹریلیا رہتے ہو, میں یو کے رہ کے آیا ہوں, وہاں تو ناموں سے ووٹ ڈالے جاتے ہیں نا, لوگ جانتے ہیں نا, پڑھے لکھے لوگ ہیں. پاکستان میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو وہاں تو بلے جب جماعتی الیکشن کرانے ہیں تو جماعتی الیکشن ناموں سے نہیں ہوتے ہیں, اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے سمبل, تو وہ سمبل دینا ہے. تو سمبل دیکھیں, سمبل میرا بھی ہے, میں خود 121 اور 122 سے میرے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں, تو میں دونوں سے کینڈیڈیٹ ہوں, تو میں نے تو بلے پہ نشان لڑنا ہے. جو میرا ووٹر ہے وہ کہتا ہے بلے کو ووٹ ڈالنا ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں, کون ہے یہ الیکشن کو, تو کون, میں خام کا الیکشن کمیشن کہاں سے آ گیا؟ تو اپنا ملک میں تو الیکشن کرا نہیں سکا. اب دیکھیں نا ان کی حالت دیکھیں, جب ہم نے اسمبلیاں, پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا تحلیل کی, 90 دن میں الیکشن کرانے تھے, نہیں کرائے نا, بہانہ بنایا لا اینڈ آرڈر سیکورٹی کا, پیسوں کا. اور اب ایک وہ سیاسی جماعت کے الیکشن تھوڑے سے ایسے تھوڑے سے گڑبڑ ہو گیا اگر حالانکہ بالکل ٹھیک ہوئے ہیں, وہ اڑا دو سارے. یعنی تم خود ملک میں الیکشن کرا نہیں سکتے, ہماری سیاسی جماعت پر انٹرفیئرنس کرتے پھر رہے ہو, تمہارا یہ اختیار نہیں ہے. ویری گڈ پوائنٹ. اچھا اظہر بھائی, ابھی جو آپ نے 15 جنوری کی بات کی کہ عمران خان جو ہے 7 بجے انشاءاللہ زمان پارک میں ہوں گے یا بنی گالا میں ہوں گے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اتنا یقین سے آپ نے کیسے کہا؟ کیسز کی سبھی دیکھو, میں جو کہ آپ کو پتا ہے پچھلے 2 سالوں سے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوں. آپ کو یعنی پنجاب کی حکومت گرانے کے حوالے سے عثمان بزدار کا, پھر 25 مئی کا جب واقعہ ہوا, ڈیٹینشن آرڈر, سارے ڈیٹینشن آرڈر میں نے وڈرا کرائے, ضمانتیں کرا, پنجاب حکومت کو گرانے صدر پاکستان کے خلاف, پھر وہ حلف لینے والا, یعنی پورا ٹینیور میرا بڑا پڑا ہے. تو میں ہر چیز میں انوالو رہا ہوں. اب یہاں کیا ہے, یہاں دیکھیں جھوٹا اور جعلی کیس بنایا گیا توشہ خانہ کا. اب توشہ خانہ پہلے دن سے ہی سیکشن 137 کی وائلیشن تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. پھر اسپیکر نے جو ریفرنس بھیجا وہ غلط بھیجا,
اور یہ 2 اگست کو بھیجا تھا, 4 اگست 2022 کو, اور 19 اگست کو عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا. نہ کورٹ نہ ٹرائبونل کا استغاثہ چلانا ہے. استغاثہ بھی غیر قانونی تھا, 17 سے تجاوز ہے, استغاثے پہ بھی سزا ہو گئی. اب یہ ساری سزاؤں کا منبع چل کے سزائیں پھر سسپینڈ ہو گئی توشہ خانہ کی. اس میں نااہلی ہمیں اکٹھے چیلنج کرنی چاہیے تھی, وہاں شاید ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. آج بھی ہم چاہیں تو مین اپیل اگر فیصلہ کر لینا توشہ خانہ کی سزا ختم ہو جائے گی. سائفر میں ضمانت ہو گئی. 9 مئی میں جب واقع تھے نا, 9 مئی میں عمران خان صاحب کی ضمانت قبل از گرفتاریاں ہو چکی تھی, کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس موجود نہیں تھی. 5 اگست کی گرفتاری ہونے کی وجہ سے اپنا ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ ساری ضمانتیں بحال کر دی. تو یہاں تو اب تو صرف رہ کون سی گئی ہے, رہ گئی ہے 190 ملین, القادر 19 یا توشہ خانہ وہ الیکشن کمیشن سوری نیب کی. تو ان میں آرگومنٹ سارے کنکلوڈ ہو گئے ہیں. ضمانتیں آج کل میں ایکسپیکٹڈ سمجھیں آپ, جیسے ضمانتیں رہ گیا. پھر اس کے ساتھ اگلی جو چیز جوڑی ہے بلے کا, میں نے آپ کو بتا دی ہے. پھر انتخابی جو امیدوار ہیں ان کی اپیلیں الاؤ ہو رہی ہیں. 10 تاریخ تک انشاءاللہ ساری الاؤ ہو جا رہی ہیں. تو 13 تاریخ تک اپنے بلے کا انتخابی نشان دینا اپنے ووٹرز کو. جب اپنے ووٹرز کو بلے کا انتخابی نشان دے دیں گے تو 13 تک ساری جی میدان کلیئر ہو گیا. جو جس کو روکنے کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے سارا کچھ ہو گیا. تو 15 کو عمران خان صاحب آپ کے درمیان موجود ہوں گے شام 7 بجے سے پہلے انشاءاللہ. ویسے بڑا زبردست آپ نے ایکسپلین کیا ہے, ساری باتیں میرے دل پہ لگتی ہیں, اور بڑے دلائل سے آپ نے کہا. آپ یہ کورٹ میں ایک دفعہ قاضی فائز صاحب کے سامنے بھی آپ کو جانا چاہیے. اچھا, ابھی پی ٹی آئی کے ٹکٹس کے بارے میں سر جو فیصلہ ہونا تھا, لیکن یہ کیا اس وجہ سے روکا گیا کہ بلے کا جو نشان ہے وہ جب تک نہ ملے اس وقت تک نہ دیں, یا کوئی دھڑے بازی بھی ہو رہی ہے, کچھ لوگ ناراض بھی. خیر یہ تو ہوگا. نہیں, میں ایک بات بتاؤں, وجہ یہ ہے کہ اس وقت نشان اگر دے دیتے ہیں تو کل بندے اٹھا لیے جائیں گے. آپ کو پتا ہے پرپوزر سکینڈر کیا ہوا. شروع میں جب بلے کا نشان کے حوالے سے علی ظفر صاحب نے کہا تو ہم نے اس وقت کہا کہ نہیں, بالکل نشان نہیں دینا چاہیے. ابھی سوری, اب نام نہیں اناؤنس کرنے چاہیے. یہ اناؤنس بالکل آخری سمے کے اوپر ہو سکتا ہے, کل ہو جائیں. کل پاکستان بار کا پشاور ہائی کورٹ کے سامنے لگا ہوا ہے نا, تو کل بلہ میں واپس مل جانا ہے. بلہ میں واپس مل جائے گا تو 90% کام ہمارا ہو جائے گا. اور پرسوں پھر اگر کل کوئی گڑبڑ ہوئی تو پرسوں سپریم کورٹ میں معاملہ لگا ہوا ہے, پرسوں سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے. تو ہم نے تو کل یہ کام ختم کرنا ہے ہر حالت کے اندر. تو کل تک کام ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. بیسیکلی دیکھیں 13 تاریخ تک ہم نے ٹکٹیں دینی ہے جو آگے ہر ایک نے جمع کرانی ہے. تو ہمارے پاس ٹائم بڑا ہے کہ ہم ان چیزوں کو صحیح کر سکیں. اچھا, یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں انشاءاللہ کل اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن چلا گیا سپریم کورٹ, تو آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ بالکل, ہم ذہنی طور پر تیار ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن جائے تو صحیح اس دفعہ. پھر الیکشن کمیشن کا سارا پیٹ چاک کریں گے نا جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ یہ یعنی ایک سیاسی جماعت کو بیس بنا کر جو کچھ ہو رہا ہے. یہ پاکستان ہی ہے جہاں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور ہماری عدالتیں پروٹیکشن دیتی پھر ہیں الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پروٹیکشن دی جائے. اور میں نے اس میں دیکھیں سبھی صاحب, میں پچھلے 10 سالوں سے محنت کر رہا ہوں 62-63 پہ عمل درآمد کی. میں انہیں کہتا ہوں ایک الیکشن پروفائل بنا دیں 62-63 پہ عمل درآمد کرنے کے لیے. اگر صدیق الیکشن لڑنا چاہتا ہے نا, پہلے جا کے رجسٹر ہو سیاستدان کے طور پر, اس کا سارا ڈیٹا پڑھاؤ, ایک انگوٹھی تو ایک بٹن دبائیں سارا ڈیٹا سامنے آ جائے. تو یہ جو ریٹرننگ آفیسر بیٹھا کرتا پھر رہا ہے نا, یہ ضرورت ہی نہیں پڑنی تھی, ہر چیز سامنے آ جانی تھی. میں نے فائل کیا اور اب بھی میں کوشش کرتا ہوں, لیکن الیکشن کمیشن جان بوجھ کے یعنی یہ ریٹرننگ آفیسر اب انتظامیہ سے لے کے سارا کچھ سامنے آ گیا. اور اگر یہی عدلیہ سے لیے ہوتے تو یہ حالات نہ ہوتے, اتنی زیادہ اپیلیں نہ فائل کرنی پڑتی. وکیلوں کی فیسیں بن رہی ہیں اپنی جگہ, مگر یہ زیادتی بڑی ہے عام ووٹر کے ساتھ, امیدوار کے ساتھ. اچھا, گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے؟ آپ تو دیکھ رہے ہیں آپ کے N121 سے 122 لاہور میں 14 سیٹیں. آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف یہ 14 میں سے کتنی سیٹیں جیت جائے گی؟ نواز شریف صاحب 14 کی 14 سیٹیں 2/3 70% سے زائد ووٹ پڑنے ہیں. اور بڑی مزیدار بات ہے, آپ اندازہ لگائیں, میں تو حلقے میں گیا ہوں نا, جی یعنی کوئی جو ہے نا سیاسی جماعت سڑک پہ آ نہیں رہی. وہ بھائی پاکستان تحریک انصاف تو بھگتی پھر رہی ہے نا, باقی تو نکلو. پی ایم ایل اے جلسے کرو, پیپلز پارٹی جلسے کرو, مولانا فضل الرحمان جلسے کرو تو صحیح جا کر, لیکن ہمت ہی کوئی نہیں ہے جلسے کرنے کی. اب باتیں جتنی مرضی کرا لیں ان کو, گراؤنڈ پہ جو ہے نا پاکستان. ایک بات اور بتا دوں آپ کو, اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے, ایک بات ذہن میں رکھیں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے نمبر 1 جماعت ہوگی. باقی ساری سیاسی جماعتیں 1/3 اکثریت ان کے پاس آئے گی. دوسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی, تیسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون ہوگی, اور ان میں اکثریت جو ہے نا وہاں پر ضمانتیں ضبط ہوں گی.
ہو سکتا ہے کوئی پتہ نہیں نواز شریف کی کسی حلقے میں زبان ضبط ہو جائے. بالکل بالکل سر، جس طرح کے اثرات ہیں وہ تو یہی نظر آ رہا ہے. بالکل اظہر بھائی آپ نے بڑا بہترین ایکسپلین کیا، اس میں سے بہت ساری جو ہے نا ہیڈ لائنز بن گئی ہیں، بہت سارا پاورفل چیزیں جو لوگوں کے پاس جانی چاہیے. فل فور ٹائم ہو رہا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا، اور آپ نے آج بڑا کام کیا. مجھے پتا ہے سارا دن ہلکے میں، پھر انٹرویو، پھر ادھر انٹرویو، پھر اپنے وی لاگ. تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا بہت وقت شکریہ. دیا سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.